न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इब्राहिम शेयर कर रहे हैं। इब्राहिम कहते हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हमारी पूरी फैमिली में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये मुख्तलिफ किस्से हैं हम लोगों की फैमिली के। ये आज से 5 साल पहले की बात है। सख्त गर्मी थी। हम लोगों का मरी में एक घर है जो हम लोगों ने इसी गर्मियों के मौसम के लिए लेके रखा हुआ है। मेरे बाबा ने बहुत अरसा पहले ही वो घर खरीद लिया था। उस वक्त उनको वो घर बहुत कम कीमत पर मिल रहा था। वो घर एक ऐसी लोकेशन पर है जिसके चारों एतराफ में बहुत ज़्यादा घने दरख्त और ऊंचे पहाड़ हैं। वहाँ पर ऐसे मकान होते हैं जैसे दूर दूर होते हैं। जिस जगह पर वो घर है वहाँ पर पास पास कोई भी घर नहीं होता। तो वहाँ पर हम लोगों का भी वो घर था। हम लोगों ने ये पूरा डिसाइड किया हुआ था कि गर्मी की छुट्टियां हम लोग जाकर अपने इस मरी वाले घर में गुजारेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हम लोगों ने प्लान बनाया। अभी गर्मियों की शुरुआत ही थी और छुट्टियां हो चुकी थी। हम लोगों की फैमिली थी, एक मेरी खाला की फैमिली आ गई क्योंकि घर काफी ज्यादा बड़ा था, और मेरे चाचू लोग जो थे उनका भी प्लान था, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि वो लोग बाद में हम लोगों को वहां पर ज्वाइन करेंगे। हम लोगों ने प्लान किया और हम लोग 3 गाड़ियों पर हम लोग लाहौर से मरी के लिए रवाना हो गए। वहां पर जब हम लोग पहुंचे रात हो चुकी थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत मंजर था। आसपास इतने घने दरख्त, ऊंचे पहाड़ देखकर अल्लाह की कुदरत याद आ रही थी। वो हिस्सा ही अलग लग रहा था। मौसम इतना खूबसूरत था कि गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। हम लोगों ने घर खुलवाया, जाकर देखा घर बिल्कुल ठीक था। अपनी हम लोग एक मेड साथ ले गए थे। उसने और मेरी बहनों ने, कज़नों ने मिलकर सारे घर को देख लिया। साफ सफाई उसकी करवाई हुई थी। अब्बू का अक्सर चक्कर लगता था वहां पर, वो कभी कभार जाते थे तो वो जाकर उस जगह को देख आया करते थे। फिर भी जो सफाई जरूरी थी वो भी घर की सफाई हो गई। अब वो जो वहां पर मकान था वो ऐसे था जैसे 2 कमरे सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पर थे। वो हट स्टाइल में सारे घर बने होते हैं। ये भी हाइट पर था घर, और नीचे वाले फ्लोर पर 5 कमरे थे। हम लोगों ने ये कहा कि फिलहाल हम लोग सारे नीचे वाले फ्लोर पर ही रहते हैं। जैसे चाचू लोगों की फैमिली आएगी तो फिर हम लोग ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अब लड़कियां जो थी सारी वो एक कमरे में हो गई। अम्मी, खाला वगैरह वो एक कमरे में हो गई। हम लड़के 3-4 थे, हम लोग एक कमरे में चले गए। आज इस घर में पहली रात थी। बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब एहसास हो रहा था। पहली बार हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर आसपास बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी थी। ना ट्रैफिक का शोर, ना ही चहल पहल, ना ही शहर की गहमा गहमी। पुरसकून एक जगह थी। रात तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे दूर कोई जानवर बोलते हैं। आते आते वो आवाज़ करीब से आने लग गई। जिस तरह से गीदड़ की या भेड़िए की रोने की आवाज़ होती है, वो आवाज़ बहुत भयानक थी। हम लोग जाग गए कि देखो आसपास से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। मेरा एक कज़न था सलमान, उसने ये कहा कि हम लोग देखते हैं, कैमरे में वीडियो बनाते हैं कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैंने उसे कहा कि नहीं, नई जगह है, आसपास जंगल का हिस्सा है, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं होता, देखने में क्या हर्ज है। हम लोग घर वालों से छुपते छुपाते बाहर निकले। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी, तारीकी। सिर्फ एक हम लोगों के घर की बाहर लाइट जल रही थी। दरख्तों के साए ऐसे थे जैसे बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत साइडों पर खड़े हैं। उन्हीं दरख्तों से वो आवाज़ गूंज रही थी। हम लोगों ने कैमरे की मदद से देखने की जितनी कोशिश कर सकते थे, जूम करके भी देखा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आवाज़ इतनी करीब थी जैसे कोई पास है। इतने में मेरा ताहिर कज़न था, एक खाला का बेटा, उसने कहा कि सामने दरख्तों में कोई खड़ा हुआ है।
اس کے پاس بھی موبائل تھا، وہ کیمرے سے ویڈیو بنا رہا تھا. اس نے ہمیں وہ امیج بھی دکھایا. ایک پورا وجود تھا، جس طرح سے کوئی آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں جس طرح سے کوئی چیز بھی ہے، جیسے کوئی لائٹ وغیرہ، کوئی روشنی بھی ہے. سامنے درختوں میں کھڑا تھا. ہم لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر. ہمیں لگا کہ شاید یہاں پر کوئی آتا ہوگا، کوئی واچ مین کا سلسلہ، کہ سیکورٹی گارڈ یہاں پر بھی ہوتے ہی ہوں گے. ہم نے جیسے ہی سمجھا، اس نے ہمیں آواز میں جواب بھی دیا، لیکن ہمیں اس لفظ کی سمجھ نہیں آئی. بڑی بھاری اس کی آواز تھی. ہم نے پھر پوچھا کہ تم کوئی سیکورٹی گارڈ ہو، کون ہو تم یہاں پہ؟ اب جب دوسری بار اس کی آواز آئی، وہ آواز بہت ہی زیادہ باریک تھی اور ایک دم سے بھیانک آواز میں اس نے ہنسنا شروع کر دیا. اتنے میں میرا کزن طاہر کہنے لگا کہ اندر چلو، یہ مجھے کوئی انسان نہیں لگ رہا. اس کی آنکھیں دیکھو ذرا کیمرے میں کیسے آ رہی ہیں. اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے جیسے روشنی نکل رہی تھی. ہم لوگ ڈر کے مارے فوراً گھر کے اندر آ گئے. اب جب ہم لوگ گھر کے اندر آ کر اپنے کمرے میں گئے تو وہ جو بھیانک آواز تھی وہ بالکل ایسے لگا جیسے ہم لوگوں کے گھر کے آس پاس سے آنے لگی ہے. بڑی باریک سے اس کی آواز، جیسے پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی. ان آوازوں میں وہ کچھ بول بھی رہا تھا، ہنس بھی رہا تھا. ایک دم سے اس نے ہم لوگوں کی جیسے کھڑکی پر دستک دینا شروع کر دی، جبکہ گھر کی 4 دیواری الگ تھی اور اس کے اندر یہ بلڈنگ تھی. اب گھر کے اندر وہ کیسے آیا؟ ہم لوگ تو ڈر گئے. جیسے اس نے کھڑکی کے اوپر دستک دینا شروع کی، ہم لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے. ہم لوگ بھاگے امی وغیرہ کے کمرے میں، ان کو جا کے جگایا کہ ہم لوگوں کے دروازے پر، کھڑکی کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے بار بار، اور بڑی عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں باہر. امی اور خالہ بھی آئیں، انہوں نے بھی آوازیں سنی. ہر 2 منٹ کے بعد وہ دروازے پر دستک دیتا تھا، کھڑکی پر دستک دیتا تھا. اب ایک دروازہ جو تھا، جس طرف کھڑکی تھی اس طرف ایک دروازہ باہر بھی کھلتا تھا. ایک چھوٹا سا لان ٹائپ جگہ تھی، جیسے گرینری ہوتی ہے. اب جب وہاں سے آوازیں آئیں، خالہ نے کہا کہ ابھی ہم لوگ پسٹل نکالتے ہیں. خالہ کو یہ تھا کہ شاید کوئی چور ہوگا تو بھاگ جائے گا ڈر کے، کیونکہ گھر کی لائٹس آن تھی. ابھی ہم پسٹل نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تم کون ہو. ابھی خالہ نے اتنا ہی کہا تھا، ایک دم سے باہر سے اتنی بھیانک دھاڑنے کی آواز آئی کہ ہم لوگ سارے کانپ گئے. امی نے اشارہ کیا خالہ کو کہ چپ کر جاؤ، اور ہم لوگوں کو بھی کہا کہ اس کمرے سے باہر آ جاؤ. اب امی لوگوں کے کمرے کے ساتھ بھی ایک کمرہ تھا. ہم لوگ اس کمرے میں چلے گئے. ہم لوگوں نے سارا ماجرا بتایا کہ باہر سے ایسے آوازیں آ رہی تھی، تو ہم لوگ دیکھنے گئے. ہم نے ایک عجیب و غریب آدمی کو دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. وہی آدمی اب گھر کے اندر بھی آ گیا. وہ کوئی انسان نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیبت ناک اس کا چہرہ تھا. امی نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم لوگ باہر گئے کیوں تھے؟ اگر تم لوگوں کو وہ کوئی نقصان دے دیتا تو ہم کہاں کے رہتے. ابھی وہ ہم لوگوں کے گھر کے آس پاس چکر لگا رہا تھا. گھر کے پریمیسز کے اندر وہ آ چکا تھا، بلڈنگ کے اندر آ چکا تھا. اس کمرے میں ہم لوگ آئے تو 15-20 منٹ گزرے. باہر سے کسی آدمی کے خوفناک رونے کی آوازیں آنے لگی، اس کمرے والی سائڈ پر بھی. ہم لوگ تو اتنے خوفزدہ. ابھی ہم لوگ چپ کر کے سہم کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں میری کزن اور میری بہن بھاگتی بھاگتی آئیں اور آ کر یہ کہنے لگیں کہ ہم لوگوں کے کمرے کی کھڑکی کو بار بار کوئی نوک کر رہا ہے. وہ لوگ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم لوگ ان کو ڈرا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ سونے جا رہی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بچ کے رہنا، ہم لوگ تمہیں ڈرائیں گے. جب وہ بھاگتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئیں، ہم لوگ کمرے میں نہیں تھے، اس کمرے کی لائٹ چل رہی تھی، وہ لوگ اس کمرے میں آئیں تو امی نے دیکھا یہ بڑی ڈری ہوئی ہیں. امی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کے کمرے کے کھڑکی کو بار بار کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. اس نے بھی رونے کی آواز سنی. کہا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے اور کوئی ایک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے جو ایسے آوازیں نکال رہے ہیں. ساری کزنیں جا کر، ہم لوگ سب ایک کمرے میں ہی تھے، وہ بھی کمرہ کافی بڑا تھا. ڈرے ہوئے تھے ہم لوگ بہت زیادہ. اب جب وہ باہر پہلے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے پتوں کے اوپر کوئی زور زور سے اپنے پاؤں پٹک رہا ہے. پھر سے وہی بھیانک آواز آئی، جیسے کوئی بہت بھاری آواز میں دھاڑتا ہے. تھوڑی ہی دیر گزری، ہم لوگوں نے آیت کرسی پڑھنا شروع کی، آوازیں آنا بند ہو گئیں. اب ان 2 کمروں میں خالہ ہم لوگوں کے پاس سو گئی، امی جو میری کزنیں اور بہنیں تھیں ان کے پاس دوسرے کمرے میں سو گئی. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری. صبح جب ہم لوگ جاگے، ہم لوگ تو بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم لوگ باہر نکلے، باہر جا کر دیکھا سارے درخت پودے جیسے توڑ توڑ کر کوئی پھینکتا رہا ساری رات. اور برآمدے میں بہت زیادہ کیچڑ سے بھرے ہوئے پیروں کے نشان، یہاں تک کہ جو برآمدے کی دیواریں تھیں ان کے اوپر بھی پیروں کے نشان تھے، جیسے کوئی دیواروں کے اوپر چلتا رہا ہے. وہ پیروں کے نشان دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے.
ایک پاؤں چھوٹا تھا، ایک پاؤں فل بڑا تھا، اور اس پاؤں کے آگے جیسے نوک کے نشان تھے. ہماری تو فنگرز ہوتی ہیں، انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے آگے ایک نوک سی تھی. ایک چھوٹا پاؤں، ایک بڑا پاؤں، پوری دیوار کے اوپر وہ نقشہ تھا. خالہ اور امی نے یہ کہا کہ یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کوئی جنات کا ماجرا ہے، اب تم لوگ باہر نہ جانا اگر کوئی آواز آئی بھی تو. ابو سے رابطہ کیا، ابو کو بتایا، ابو نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ وہم کر رہے ہو، ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس رات کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ابو شروع سے یہ جنات وغیرہ پر کہ وہ اس طرح سے اپنا ظاہر کرتے ہیں یقین نہیں کرتے تھے. آج ہم لوگ سارا دن بڑے خوش رہے، بس وہ خوف تھوڑا سا تھا وہ بھی ٹل گیا. سارا دن ہم لوگ باہر نکلے، علاقہ دیکھا، بہت خوبصورت جگہ تھی، پلان بنایا، گھومنے پھرنے باہر چلے گئے. گھر پیچھے سے خالی تھا. شام مغرب کے بعد ہم لوگ کھانا وغیرہ لے کر گھر واپس آئے. جب گھر میں ہم لوگ داخل ہوئے، ہم لوگوں کا جو لاؤنج ایریا تھا وہاں پر جب ہم لوگ گئے سارا سامان بکھرا پڑا تھا، جیسے باقاعدہ چیزوں کو کوئی چھیڑتا رہا ہے. ہمیں لگا کہ شاید کوئی چور آیا اور چوری ہو گئی ہے. کمروں میں سامان بالکل ٹھیک تھا، الماریاں بند تھی، بیگ ہم لوگوں کے بند پڑے تھے. صرف ٹی وی لاؤنج کا جو حصہ تھا، جو لیونگ ایریا تھا، وہاں پر ساری چیزیں زمین پر بکھری پڑی تھی. برا حال تھا، ہم لوگوں نے ساری چیزیں اٹھائی. اس پورے لاؤنج ایریا میں بڑی گندی سمیل آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت گلی سڑی کوئی چیز ہے اور اس کی بو آ رہی ہے. پورا گھر چھان مارا، کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اتنے میں جب ہم لوگ ابھی لاؤنج میں آ کر بیٹھے تھے، لائٹس آن کی، تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ اوپر والے کمرے میں، اوپر والے پورشن میں کوئی ہے اور وہ زور زور سے جیسے زمین کے اوپر کوئی چیز پٹک رہا ہے. کچھ پٹکنے کی آواز آئی اور ساتھ میں جیسے کسی کے چیخنے کی بھی، باریک باریک چیخوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی. ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے ڈنڈے وغیرہ اٹھائے، جو بھی ہم لوگوں کے ہاتھ چیزیں لگیں اٹھا کر ہم لوگ اوپر گئے. جیسے ہم لوگ اوپر گئے تو جو بھیانک منظر ہم لوگوں نے دیکھا وہ بہت بہت زیادہ خوفناک منظر تھا. وہی آدمی جو ہم لوگوں نے وہاں پر رات کو کھڑے دیکھا تھا، وہ کوئی انسان نہیں، کوئی بھوت پریت، کوئی جن تھا. اس کا سر بالکل گنجا تھا، کالا سیاہ اس کا سر تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، ناک والی جگہ کے اوپر سوراخ تھا. اس نے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی بلی پکڑی ہوئی تھی. اس بلی کو وہ زور زور سے زمین پر پٹک رہا تھا اور بلی کی چیخیں نکل رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے زمین پر پٹک پٹک کر اس بلی کو مار دیا. جیسے ہم لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگے. اتنے میں ایسا لگا کہ باقاعدہ کوئی بھاری قدموں کے ساتھ اوپر چھت پر بھاگتا ہوا غائب ہو گیا. ہم لوگوں نے جلدی سے ابو کو فون کیا، چاچو کو فون کیا، خالو کو بھی فون کیا کہ جلدی پہنچو، یہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے، ہم لوگوں کو تو ڈر لگ رہا ہے. ان لوگوں نے، ابو وہاں پر جانتے تھے، کچھ سیکیورٹی گارڈز تھے وہاں پر، ان کو فون کیا. وہ لوگ پہنچ گئے. تقریباً 20 منٹ میں وہ ہمارے پاس پہنچ گئے. اوپر جا کر دیکھا، نہ کوئی بلی، نہ کوئی خون، نہ ہی کسی کا نام و نشان. سب کچھ جیسے غائب تھا. کمرہ بالکل ایسے خالی تھا وہ کمرہ، جیسے یہاں پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ 2-3 دن سے کام ہو رہا ہے. اس نے یہ کہا کہ بس آپ لوگ اپنی حفاظت رکھیں، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر آس پاس گھنے درخت، بہت زیادہ ویرانے ہیں، یہاں پر گھر دور دور ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں سے ہوٹل بھی بہت دوری پر ہے. تو یہاں پر یہ بھوت پریت اور جنات ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسی آواز آئے تو یہاں پر بہت زیادہ ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم لوگ رات کے وقت اس سائڈ پر پہرے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ کوئی بھی ان سائڈوں پر نہیں آتا. کوئی ٹورسٹ بھی آئے، گھومنے پھرنے کے لیے بھی لوگ آئیں تو وہ انہی سائڈوں پر رہتے ہیں جہاں پر ان کی بکنگ ہوتی ہے، ہوٹل ہوتے ہیں. اندھیرے کے بعد ان سائڈوں پر کوئی نہیں آتا. یہ جو گھنا جنگل ہے، پہاڑ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات آباد ہے. وہ آوازیں دیتے ہیں، باقاعدہ عورتوں کی آوازیں آتی ہیں، مختلف چہروں والے عجیب و غریب لوگ دکھائی دیتے ہیں جو ان پہاڑوں کے ایک حدود تک آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو شاید ان میں سے کوئی مخلوق آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی حفاظت خود کریں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ڈیوٹی پر نہیں رہ سکتے. وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، ہم لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھی، حصار کیا. ہم لوگ انہیں 2 کمروں میں رہ گئے. ہم لوگ الگ الگ کہیں بھی نہیں سو رہے تھے. اگلے دن ابو چاچو وغیرہ نے بھی آ جانا تھا. اب اتنی رات تھی، ہم لوگ یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے. ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا. جیسے ہی ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، ہم لوگ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے. موسم وہاں پر بہت اچھا تھا، لیکن جو ٹرپ ہم انجوائے کرنا چاہتے تھے وہ ایک دم سے ایسے ہو گیا. اس رات ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اتنی بھیانک آوازیں ہم لوگوں کے گھر کے اندر سے اور باہر، جیسے گھر کی 4 دیواری کا اندرونی حصہ ہوتا ہے وہاں سے سنائی دے رہی تھیں. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، کبھی کھیلتے ہیں کبھی روتے ہیں، جیسے بہت شور ہے باہر.
ہم لوگوں نے جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھنا چاہا تو بھیانک چہرے والے چھوٹے چھوٹے جیسے پتہ نہیں وہ بونے جنات تھے یا بچے تھے. ان کے چہرے بہت ڈراؤنے تھے. ان کے وہی خوفناک چہرے، کسی کی بڑی بڑی آنکھیں، کسی کی چھوٹی چھوٹی کالی سیاہ جیسے دائرے ہوتے ہیں ویسی آنکھیں. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. یعنی وہ وہاں پر بہت زیادہ تھے. اور وہاں پر ہمیں ایک عورت بھی دکھائی دی جو ایک درخت کے کونے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ عورت بھی بہت زیادہ بھیانک تھی. اس کا بہت بڑا سر تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ درخت کے ساتھ کوئی جھولا باندھ کے جھولا جھول رہی ہے، جبکہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی ہم لوگوں نے جھولا ان درختوں پر لگایا ہی نہیں تھا. ابھی آئے ہوئے ہمیں ایک دن ہی تو ہوا تھا تو یہ ماجرا شروع ہو گیا. ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی، حفاظت کے لیے سورۃ یاسین ساتھ لائے ہوئے تھے، وہ اپنے پاس رکھ لی. وہ گھر کے باہر ہی تھے، گھر کے اندر نہیں تھے. بہت زیادہ انہوں نے تنگ کیا، بہت شور مچایا، بہت ڈرایا ہم لوگوں کو. وہ رات بھی ہم لوگوں نے ایسے ہی جاگ کر گزار دی. کبھی ہم لوگ موبائل سروس نہیں تھی آتی، پھر وہاں پر نیٹ سگنل آتے ہی نہیں تھے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی کوئی آیت لگا لیتے تو شاید وہ جنات چلے جاتے. آ جا کر وہی ہم لوگ خود ہی سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے، خود ہی ہم لوگ جیسے آیت الکرسی اپنی حفاظت کے لیے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اگلے دن جب ابو وغیرہ آئے تو ان کو ساری بات بتائی. ابو نے کہا کہ میرا 1-2 دفعہ یہاں پر چکر لگا ہے، میں آیا ہوں، لیکن میں بالکل لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا تھا. کبھی کسی دوست یار نے آنا ہو تو وہ یہاں پر آ کر فیملی کے ساتھ 1-2 بار آ کر رکے بھی ہیں. لیکن ان لوگوں میں سے مجھے کسی نے ایسی شکایت نہیں دی کہ یہاں پر جنات ہے. پھر خیر ابو نے ایک عامل صاحب سے ڈسکس کیا تھا. ان عامل صاحب نے بتایا کہ جو آس پاس کا حصہ ہے وہ اسیر زدہ، وہاں پر اتنے جنات ہیں، پورے جنات کے قبیلے اور خاندان ہیں جو گھر بالکل ویران اور خالی رہ جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ تو کبھی پہلی بار آئے تھے وہاں پر، ابو نے کب کا لے کے رکھا ہوا تھا. تو وہ جنات یہاں پر مقیم ہیں. کوشش کریں کہ آپ لوگ زیادہ وہاں پر نہ رکیں. پھر ابو چاچو کے ہوتے میں کچھ حوصلہ ہو گیا. ہم لوگ تقریباً 5 دن وہاں پر اس گھر میں رکے تھے، جبکہ پلان ہم لوگوں کا 2 ماہ کا تھا. سامان بھی 2 ماہ کا لے کر گئے تھے. 5 دن سے زیادہ ہم لوگ رک ہی نہیں سکے. وہ جو جنات سارے گھر سے باہر تھے، گھر کی 4 دیواری کے آس پاس، انہوں نے ہمیں گھر کے اندر بھی ڈرانا شروع کر دیا. رات کو سوئے ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے خوفناک بچے پیروں کی طرف آ کر بیٹھ جاتے تھے، باقاعدہ پاؤں کو چھیڑ کر جگاتے تھے. میں اور میرا کزن سوئے ہوئے تھے میٹرس پہ. ایک دم سے جیسے پاؤں کو کسی نے چھیڑا. مجھے لگا کہ شاید میرے کزن کا پاؤں لگا. میری آنکھ کھل گئی، میری نیند بہت کچی ہے. تو ہم دونوں کے درمیان ایک چھوٹے سے قد کا بچہ کھڑا تھا اور وہ میرے منہ کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا. خوف کے مارے جیسے میں اٹھ کر بیٹھنے لگا وہ غائب ہو گیا. پھر ایسے ہی امی اور خالہ کو بھی لگا کہ جیسے ان کے تکیے کی طرف چھوٹے چھوٹے کوئی بچے ہیں، وہ بال کھینچتے ہیں. کبھی ایک بچہ ان کے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا، خالہ کے چہرے پر. وہ بہت زیادہ ڈر گئیں. تو پھر ہم لوگ 5 دن سے زیادہ نہیں رک سکے. ابو اور چاچو لوگوں نے بھی ان کی آوازیں سنی تھی. بس پھر ہم لوگ زیادہ کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ گھر سے باہر ہی رہتے تھے، پھر سونے کے وقت گھر آتے تھے، لیکن وہ بھی ہم لوگ 1 ہفتہ سے اوپر نہیں رک سکے. تو یہ ہم لوگوں کی فیملی کے قصے تھے بھوت پریت کے اس مری والے گھر کے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ ابراہیم آپ کا. جیسے یہ بات ٹھیک ہے، جہاں پر پہاڑ، سبزہ اور جنگل کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر جنات ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور پھر ایسی جگہیں جو ویران ہوں، جن پر لوگ زیادہ تر جا کے رہتے نہیں، یہ سیزنل جا کے رہتے ہیں، پھر وہ گھر آسیب زدہ ہو جاتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ لوگ گرمیوں کے سیزن میں ناردرن ایریاز جائیں تو اپنا خاص خیال رکھا کریں. اپنی حفاظت کے لیے سورۃ یاسین، قرآن پاک کی حفاظت کی جو چیزیں آیات ہوتی ہیں وہ لے کر جایا کریں. باوضو رہا کریں کہ وہ جنات حملہ آور نہ ہو سکیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، خوفناک قصے بھوت پریت کے. کیسے لگے آپ لوگوں کو ضرور بتائیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اور اسٹوریز اردو پر کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، سبسکرائب کریے گا. گرمی بہت زیادہ ہے، اپنا بہت خیال رکھیں. میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میرے چینل کی ویڈیوز کو، سٹوریز کو فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور لائک ضرور کیا کریں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.